अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह निसा की आयत नंबर 46 से करेंगे। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िइही व यक़ूलूना समिअना व असैना वस्मा' गैर मुस्मइन व रा'iना लय्यन बिअल्सिनतिहिम व तअनन फ़िद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अतअना वस्मा' वंज़ुरना लकान खैरन लहुम व अक़वम वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनूना इल्ला क़लीला। उनमें से जो यहूद हो गए, उनमें से बाज़ अफराद बात का मफ़हूम तब्दील कर देते हैं और वो कहते हैं हमने सुन लिया और नाफरमानी की, और वो कहते हैं सुनकर अनसुना कर दो, और वो दीन में तानाज़नी करते हुए राइना का गलत तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। काश वो कहते हमने सुना और हमने इताअत की, काश वो कहते इस्मा यानी सुनिए और उन्जुरना हमारा ख्याल रखिए, तो उनके लिए बेहतर और ज़्यादा दुरुस्त होता। यकीनन उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया, इसलिए उनमें थोड़े ही ईमान लाएंगे। इस आयत का में बुनियादी तौर पे एक बड़ी अहम चीज़ की तरफ इशारा नहीं बल्कि उसे वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है कि हमें कभी भी किसी भी तरीके से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनसे मफ़हूम मकसूद कुछ हो और मफ़हूम जो पहुँचे वो कुछ और हो। यानी जिसको कहते हैं कि डबल मीनिंग अल्फाज से बचना चाहिए, दोहरी मीनिंग वाले ज़ू मानी। यानी कभी-कभी होता है कि ज़बान को हल्का सा तोड़-मोड़ दिया या हल्का सा लहजा बदल दिया या कहीं मद को बढ़ा दिया, मद को कम कर दिया, तो उसकी वजह से मफ़हूम तब्दील हो जाता है। तो ये अल्फाज, फ्रेज़ेज़ या जुमले जो भी हैं, इनके मफ़हूम कई मर्तबा होते हैं कि सुनने वाला कुछ सुनता समझता है और कहने वाला कुछ और कहता है, उससे मुराद लेता है। तो पहली चीज़ जो इस आयत से समझ में आती है कि समाजी ज़िंदगी में हमें इस किस्म की तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, जिससे कि किसी की दिल आज़ारी हो, जिससे कि किसी की को तकलीफ़ पहुँचे। यानी अल्फाज का इंतख़ाब बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। जब भी हम कोई बात बोलें, मफ़हूम भी उसका अच्छा हो, और अल्फाज जो कि टूल हैं, जो मीडियम है उस मफ़हूम को कन्वे करने के लिए, उनका इंतख़ाब भी, उनका सिलेक्शन भी बहुत ही बेहतर होना चाहिए। कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, और उन अल्फाज से बचना चाहिए जिनसे खदशा हो, खतरा हो, किसी को तकलीफ पहुंच सकती है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, किसी भी चीज को इस तरह से ना इस्तेमाल किया जाए कि सियाक कोई और है, कॉन्टेक्स्ट कोई और है और उसका इस्तेमाल कहीं और किया जा रहा है। बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत से उसमें बड़ी यकसानियत है, सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हकीकी दुनिया में उनका इस्तेमाल सही नहीं समझा जाता है। एक और पहलू है इस आयत के आखिरी हिस्से से कि अगर कोई अल्लाह की रहमतों से दूर होता है, तो उस दूरी का सबब खुद अपनी नाशुक्री का अमल है। यानी हम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं, उसके हुक्म की पामाली करते हैं, उसके डूज़ एंड डोंट्स पे नहीं चलते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के साथ हमने कुफ्र किया, तो उसके नतीजे में अल्लाह की रहमतों से, उसकी बरकतों से हम अपने आप को दूर करते चले जाते हैं। और इसी दूरी का नतीजा ये होता है कि हमें हिदायत के रास्ते से दूरी होती चली जाती है, और ज़लालत और गुमराही हमको अपने दामन में समेट लेती है। लिहाज़ा हमें एहतियात से ज़िंदगी को गुज़ारना चाहिए। इसमें तीन बातें हैं जो शुरू में कही गई इन लोगों के ताल्लुक से कि बात का मफहूम बदल देते हैं, यानी मीनिंग्स उसके चेंज कर देते हैं, दे चेंज द मीनिंग्स। और फिर ये जसारत की बात है कि कहते हैं कि हमने सुन लिया और नाफरमानी की, अताना की जगह असैना, कि ये जसारत की इंतहा है कि हमने सुन लिया और हमने तो नहीं माना। तकब्बुर, घमंड, बगावत। फिर क्या एक दूसरे को समझाते हैं कि सुनी अनसुनी कर दो, यानी सुन के भी मत सुनो, एराज बरतो, छोड़ दो। यानी जो बातें हम अपने लेवल पे इंसानों के साथ करते हैं वो ये रब के साथ करते हैं अपने। और फिर तानाजनी करते हुए अल्फाज के मानी इस तरह बोलते हैं कि वो मफहूम बिल्कुल दूसरा हो जाए। और ये जो लफ्ज़ है, सॉरी, रायना का, इसको भी ज़बान टेढ़ी करके ऐसे कहते थे, एक बहुत ही गलत मफहूम का जुमला बनता है, लफ्ज़ बनता है, जिसको हमें ज़ाहिर ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
تو یہاں اہم بات یہ ہے کہ ایک ایسی قوم کی جسارت کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے احکامات اور کتاب کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہی ہے۔ تو اس تعلق سے کچھ اور میں سلائیڈیں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا، کچھ اور آیتیں جن میں انہی باتوں کو بہت اہم انداز سے، جو ہم سب کے لیے بھی ہدایت ہے اور سبق لینے کی بات ہے، کہ یہاں پہ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے کہ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت لادی یعنی اتاری گئی، پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا یعنی اس پہ عمل نہیں کیا، گدھے کی طرح ہے، یعنی کہ ان کی مثال جو ہے گدھے کی طرح ہے جو کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ ہے اوپر کذبوا بآیاتنا بآیات اللہ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ حاملین کتاب کی بات ہے، جس قوم کا ذکر ہے اسے تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا۔ ہم اس آیت کو اپنے اوپر اگر دیکھیں تو قرآن ہمارے پاس ہے، ہم پہ اترا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے اوپر یعنی اپنے قلب پہ نہیں اتارا، نہ اس کے احکامات عمل میں ڈھلے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو، اور ان لوگوں کی حالت بری ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی آیات کو انہیں جھٹلا دیا۔ ان کو وہ ہدایت دی گئی تھی، ان کو آیات دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان پہ عمل نہیں کیا، تو گویا جھٹلایا۔ اور یہ ایک ظلم ہے جس کی وضاحت یہ اگلے حصے میں ہوتی ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا اللہ ہدایت ظالم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت جو ہے اس کے قوانین سے جڑی ہوئی ہے۔ شروع میں بات کہی گئی ہے سورہ بقرہ میں کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی پہ چلنے پر۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات پہ آپ عمل کریں۔ یعنی میں نے جیسے قرآن پڑھنا شروع کیا، میں نے اس کو سمجھا، اس پہ غور و فکر کیا، اور اپنے لیے راستہ بنا لیا اپنی زندگی کے مطابقت کے حساب سے، کہ اللہ کے احکامات کو میں اپنی عملی زندگی میں، اپنے پروفیشن میں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنے حالات کہتے ہیں اس طرح لگا سکتا ہوں، اس طرح اس پہ عمل کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنے ان کاموں کو ڈسچارج کروں، ان ڈیوٹیز کو ڈسچارج کروں، ان کے حساب سے کام کروں۔ تو یہ اللہ کی ہدایت پہ جب عمل کرنا شروع کیا تو یہ ہم تقوی کے راستے پہ آ گئے۔ ہم نے ان کی آیات کے ساتھ وہی کیا، اللہ کے احکامات کے ساتھ آیات کا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ جب ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانا، کم و بیش کرنا، یہ سب ظلم کہلاتا ہے۔ آیات آتی ہیں ہدایت کے لیے، اگر ان کو ہدایت کے لیے ہم استعمال نہیں کر رہے تو ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اور اسی لیے ہم ظالم ٹھہرے۔ تو جب ہم اللہ کے ہدایت پہ ہی نہیں چلیں گے اور ظلم کی کیفیت میں رہیں گے اور ظالم بنے رہیں گے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہدایت روک دیتا، ہم سے ناراض ہو گیا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے طور سے کوئی ایسا ظلم نہ کر بیٹھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اسے لوگوں کے لیے ضرور بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کی۔ اب یہاں یہ آیت جو ہے یہ ہر اس قوم سے لاگو ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ تو کتاب جب دی گئی تھی تو اس میں یہ لازمی تھا کہ اس کو بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے میں کچھ نفع حاصل کر لیا فار واٹ ایور مینس، تو ان کی کیفیت کیا ہوگی ہم سوچ سکتے ہیں۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پہ گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے۔ اب اس کو اگر ہم اس آیت سے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سورہ نساء کی 46 سے ملائیں تو یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب کتاب
کو دیے ہوئے ایک لمبی مدت گزر گئی اور اس کتاب کو آپ نے یعنی اس طرح نہیں اٹھایا، اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لائے، اس کو سمجھا نہیں، تو نتیجتاً دل سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلوں کی نرمی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے تحت چل کے ہی آتی ہے، اور ظاہر جب کتاب سے دور ہو گئے، دل سخت ہو گئے، تو آپ اللہ کی حدود کو تو توڑیں گے ہی، آپ کو ان حدود کا علم ہی نہیں ہوگا، اس لیے آپ فاسق ٹھہرائے جائیں گے۔ دیکھیے گھر میں ہم لوگ جو پودے رکھتے ہیں پاٹس میں، گملوں میں، تو ان میں اگر آپ محسوس کریں کہ اگر 4-6 دن آپ پانی نہ دیں تو وہ گملے کی مٹی ایک دم سخت ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو پانی دیجئے اور ریگولر پانی دیتے رہیے تو وہ مٹی اتنی نرم ہوتی ہے کہ آپ کی انگلی پوری اندر جانے لگتی ہے۔ تو جس طرح یہ مٹی کو نرم کرتا ہے پانی اور اس میں زندگی کو وجود میں لاتا ہے، اسی طرح اللہ کی ہدایات جو ہیں یہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ جب ہمارے دل ان آیات سے کٹ جاتے ہیں، اللہ کی ہدایت سے کٹ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، تو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور جب دل بھی سخت ہو گئے، دیکھیں دل سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے حسی طاری ہو گئی، جس کو قرآن میں اس جگہ کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے، کہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، ان کے کانوں میں گرانی آ گئی ہے، یہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کئی جگہ اس انداز کا بیان قرآن میں، اس کا کیا مطلب ہے کہ دل بے حس ہو چکے ہیں، کہ ان پہ احساس ہی نہیں ہوتا، ان کا احساس ختم ہو چکا ہے، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ تو ایسے لوگ ظاہر ہے اللہ کی حدود کو توڑیں گے، لہٰذا فاسق رہیں گے، جن کو یہاں فاسق کہا جا رہا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کی رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، تو انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اب یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے، یعنی جس شخص نے یہ رویہ رکھا ہے کہ آیات سے نصیحت کی جا رہی ہے اور ان سے منہ پھیرے۔ 46 میں جن لوگوں کا ذکر ہے، نساء کی 46 جس کا ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو نہ صرف منہ پھیرا بلکہ جسارتیں کری، اس میں ہیر پھیر کیا، الٹ پلٹ کیا، مفہوم بدل دیے، ادائیگی بدل دی، اور یہ کہا سنی انسنی کر دو۔ تو جب ایسے شخص کا جو نصیحت بھی نہ سنتا تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے کہ دلوں پہ غلاف۔ اب یہاں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اللہ کا قانون ہے جو ایسا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غلاف نہیں چڑھاتا، ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے دل پہ غلاف آ جاتا ہے، ہمارے کان سننا بند کر دیتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، آنکھوں پہ ایسے پردے آ جاتے ہیں۔ وہ کس طرح ہوتا ہے کہ ہماری کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ جب ہم اسے اس طرح سمجھیے گا، پہلی دفعہ ہم زندگی میں کوئی غلطی یا گناہ غلط کام کرتے ہیں جس کو ہمارا دل ٹوک رہا ہے کہ غلط ہے، تو ہمیں بہت گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے، اور اگر کر لیں ہم اسے سکسیسفلی، سینس میں کہ پکڑے نہ جائیں، کسی کو احساس نہ ہو کہ ہم نے کیا غلطی کری، تو بھی کئی دن ہماری طبیعت بے چین رہتی ہے، کیونکہ اندر سے جو فطرت ہے ہماری وہ اللہ کی ہدایت کے تئیں یعنی کنڈیشنڈ ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو ہم کرتے چلے جائیں تو دوبارہ کرنے میں یہ گھبراہٹ کم ہوگی، پھر کریں گے اور کم ہوگی، یعنی ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آ جائے گا کہ ہم یہ کیا بلکہ اس سے بھی بڑی غلطیاں کریں گے تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ دل کی دھڑکن تیز ہوگی، نہ احساس ہوگا، بلکہ آرام سے پڑھ کے سو جائیں گے۔ یہ کیا ہوا کہ ہمارا دل جو ہے، وہ جو اچھی آواز آتی تھی دل سے ہدایت کی، وہ بند ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اس کو ہم نے روز بروز وہ کام کر کر کے کچل دیا، ہم نے اس کی سینسیٹیوٹی پہ دھیان نہیں دیا، اور اس کو وہی عمل کر کر کے اسے کچل دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ ہماری ہی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دل پہ غلاف آ گیا، کان سنتے نہیں ہیں، قرآن سنا کے نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن کان نہیں سن رہے کیونکہ ہمارا دماغ کہیں اور ہے۔ جیسے قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ ان کے دل تو کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، ان پاس جو نصیحت آئی ہے یہ اسے توجہ سے سنتے نہیں ہیں، ان کے دل تو کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں بیسیکلی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، ہم جیسے کام کرتے ہیں اس کے اثرات ہمارے اوپر آتے ہیں، اسی کو ہم مکافات عمل یا کرما کہتے ہیں، کہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی آتے ہیں اور پھر ہمارے ارد گرد بھی آتے ہیں۔
کیونکہ جب ہم بے حس قسم کے آدمی ہو جائیں گے تو ہم اپنے چاروں طرف بھی وہی بے حسی کا ایک ایکو سسٹم بنا لیں گے، اسی کو پھیلائیں گے، اور جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، امیڈیٹ فیملی ممبرز بھی، ان کو بھی ہم اسی رنگ میں ڈھانگ لیں گے، کہہ رہے ہیں ہاں چھوڑو ٹھیک ہے، جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ سنی انسنی کر دو، ہم بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا، کر دیں گے، ہو جائے گا۔ اب یہاں آخری حصہ جو اس کا نا کہ تم ان ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائے گے۔ جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے ظالم ہے، اللہ تعالیٰ واضح کہتا ہے کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی اگر آپ ہمارے احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو آپ ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کریں، یعنی اپنا راستہ نہ پلٹیں اور پھر اللہ کے احکامات پہ آ جائیں۔ تو اس حالت میں وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آئیں گے۔ ہدایت پہ آنے کے لیے ان کو یہ اپنے آپ احساس ہونا چاہیے کہ میں غلط تھا، توبہ کریں گے اور اس کی اصلاح کریں گے۔ اصلاح کس طرح کریں گے کہ اللہ کے احکامات پہ آ جائیں گے، اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے، تقوی کے راستے پہ آ جائیں گے، وہاں تبدیلی پھر آتی ہے۔ ورنہ ہم اسی راستے پہ چلتے رہے جو ہماری اکثریت کر لیتی ہے کہ وہ کام بھی کرے چلے جا رہے ہیں، نقصانات بھی ہو رہے ہیں، پھر اللہ سے توبہ بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے جا رہے ہیں، لیکن اپنی روش نہیں بدل رہے، کام اسی طرح کر رہے ہیں، سوچ وہی ہے، طریقے وہی ہیں، اور دعا کرے چلے جا رہے ہیں، توبہ بھی کرے جا رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، توبہ کی دعائیں بھی کر رہے ہیں، رو رو کے نتیجے آ نہیں رہے جیسا آج ہم دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو راستہ اللہ کا بتایا ہوا اس کو ہم نے نہیں پکڑا۔ اب اس سلسلے کی ایک آیت اگلی بڑی اہم ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح یعنی کوششیں اور جد و جہد راہ راستے یعنی سیدھے راستے سے بھٹکی رہی، یعنی ان کی جتنی ایفرٹس تھیں وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں تھیں، یعنی اللہ کے احکامات کے حساب سے نہیں تھیں، جبکہ وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو سب کچھ ٹھیک یعنی راہ راست سیدھا راستہ قرآن کے علاوہ کچھ بتا رکھا تھا، اللہ کے احکامات پہ نہیں تھے وہ۔ کیونکہ دیکھیے ایک آدمی جو غلط راستے پہ ہے وہ اپنے آپ چاہے منہ سے نہ کہے جانتا ہے کہ وہ غلط راستے پر ہے۔ ایک نشے باز جانتا ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے جو اچھی چیز نہیں۔ تو یہ ان کیٹیگریز کی بات نہیں ہے جو یعنی ان چیزوں کو کر رہے ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، سماج میں عام طور سے برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کچھ طریقوں پہ چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ یعنی کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اللہ کی آیات سے انکار کیا، یا تو زبانی کیا یا ان کو ڈھانک دیا، چھپا دیا، یا جیسے پچھلے آیت میں پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اور جب ظاہر ہے آپ کا یہ کیفیت ہے رب کے ساتھ تو اس کے حضور پیشی کے یقین نہیں کیا، کوئی بھی وجہ ہو، یعنی ان کے نظر میں یوم آخرت کی اہمیت ریڈیوس ہو گئی۔ وہ خوف نہیں رہا کہ مجھے جواب دہی کرنی ہے، مجھے حساب دینا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو تصورات ہمیں سمجھائے گئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری بخشش ہو جائے گی، مسلمان ہیں تھوڑے دن جہنم میں چلے جائیں گے پھر واپس جنت میں آ جائیں گے، ہمیں کسی کی سفارش مل جائے گی، کسی کی شفاعت مل جائے گی۔ جبکہ آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں تو ان میں سے کسی بات کو، اور ہم بھی پیچھے اپنے سیشنز میں ڈسکس کر چکے ہیں، کہیں پہ کوئی بات بلکہ کیٹیگوریکلی قرآن منع کرتا ہے ان چیزوں کے لیے واضح کر کر کے کہ نہ ان کو کوئی مدد ملے گی، نہ کوئی شفاعت ان کے کام آئے گی، نہ کوئی سفارش ان کے کام آئے گی۔ جو کیا ہے اسی کا حساب انہیں دینا ہوگا اور اسی کا نتیجہ وہ بھگتیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے۔ اور کیوں ہے جہنم؟ اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اس مذاق کی نتیجے میں، پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ یعنی کفر پہ تھے، اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا، تو ظاہر ہے اعمال دوسری طرح کے ہوں گے۔ اور جو مذاق اڑایا انہوں نے آیات کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ یو جسٹ میک فن آف آؤٹ آف اٹ۔ آپ اللہ کے احکامات پہ اگر عمل نہیں کرتے تو بھی اس کا مذاق ہی اڑانا ہے۔ تو اور اس کے رسولوں کا اور اللہ کا ہی نہیں، اس کے اللہ کے احکامات ہے، جب ہم نہیں چلتے تو یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر آتی ہیں، ہم ظالم بھی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو یہاں ان آیتوں کو میں نے اس لیے رکھا کہ یہ بندے اور کتاب کے مختلف شیڈز جو ہیں رشتوں کے، وہ بتاتی ہیں کہ کیا نقصانات ہوتے ہیں اگر ہم اللہ کے احکامات کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کھلواڑ کریں، ان کا مذاق اڑائیں، وہ تو بہت بڑی جسارت ہے۔
اگر ہم اعراض بھی برتتے ہیں، ان کو پیٹھ پیچھے بھی ڈال دیتے ہیں، تو اس کے لیے واضح طور سے بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اور یقیناً وہ پہلو بھی اس میں بہت اہم ہے جو آپ نے کہا کہ ہمیں بھی یہاں پہ بھی یہ ہدایت ملتی ہے اس سے کہ کسی بھی معاملے کو ذو معنی الفاظ اوائڈ کرنے چاہیے، کہ جو دوہرے معنی والے ہوتے ہیں، ڈبل میننگ والے جو سینٹنسز اور ورڈز ہوتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جن پہ عمل کرنا عبادت ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو یقیناً ہم تکذیب کر رہے ہیں، ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ واضح احکامات ہیں کہ کہیں پہ بھی اس طرح کی بات نہ ہو۔ پھر دل آزاری مت کیجیے، کسی کی بے عزتی مت کیجیے۔ قرآن کا واضح حکم ہے کہ ہر انسان کی عزت کرنی چاہیے، ہمیشہ اچھا بولنا چاہیے، اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اب یہ چیز جب انسانوں کو آپس میں کرنے کے لیے منع کی جا رہی ہے کہ ہم اتنی جسارت کریں کہ اللہ اور اس کے احکامات کے لیے ایسا کرنے لگے، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں پہ یہ سوچ کے تسلیم ہو جاتے ہیں تو یہودیوں کا ذکر ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رویہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا ہے۔ کیا ہمیں بھی کتاب آئے ہوئے ایک عرصہ نہیں گزر گیا؟ 14 سے زیادہ صدیاں گزر چکی ہیں، اور ہمارے دل سختی ہو گئے کیونکہ ہمارا اس قرآن سے رشتہ نہیں رہا ہے، ہم نے اس کو اپنے اندر نہیں اتارا ہے، ہمارے ضمیر پہ اس کا نزول نہیں ہوا ہے، نتیجتاً دل سخت ہوئے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کے احکامات کو نہیں پڑھا، ہمیں اس کی حدود نہیں پتہ، تو نیچرلی ہم فاسق ہوں گے، کیونکہ اللہ کی حدود سے باہر نکل رہے ہوں گے۔ ہم صرف ایزمپشن پہ کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں اور امت محمدی ہے، اس لیے ہمارا انجام بخیر ہوگا، اس غلط فہمی سے ہمیں باہر آنا پڑے گا۔ اللہ کی آیات کے ساتھ جو رویہ ہمارا ہے اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا، ان کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنا پڑے گا، تاکہ ہم اللہ کی ہدایت پہ چل کے مسلمان بن سکیں۔ تو اس لیے یہ آیت بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو صرف یہود کے کنٹیکسٹ میں نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی رویہ کیا ہے۔ انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان پہ اگر کتاب تھی اور اس کا بوجھ انہوں نے اس طرح نہیں اٹھایا کہ وہ حاملین کتاب کے طور پہ ان کا رویہ نہیں ہوا، تو ان کی مثال قرآن دیتا ہے کہ تو گدھے کی طرح ہے جس پہ کتابیں لاد دو۔ تو کیا ہم بھی تو ایک گدھے کی طرح نہیں بنے ہوئے کہ ہم پہ اللہ کی آیات اور کتابیں لدی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہیں سے بھی ہمارے عمل میں نہیں نظر آتی؟ تو ہم بوجھ کو کیری کر رہے ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کر رہے، اس سے اپنی اصلاح نہیں کر رہے، لہٰذا اپنی اصلاح نہیں، فرد کی اصلاح نہیں، تو نہ خاندان کی اصلاح، نہ سماج کی، نہ معاشرے کی، کسی کی اصلاح نہیں۔ تو آج اصلاح معاشرے کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں بنیادی اور کی فیکٹر جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور یہی ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا جسے کہنا چاہیے کہ پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے اس بلو پرنٹ کا جو ہم چاہتے ہیں بنانا، تاکہ ہم ان حالات سے اپنے نکلیں اور اچھے حالات کی طرف لوٹیں۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں روکتے ہیں، جی مناسب ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔